बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह इसी तरह खुश खुरम रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मुकद्दम होती है और हमारी कोशिश होती है कि आपकी राय को मद्देनज़र रख के अपने आप को ज़्यादा बेहतर करें, और हमारी कोशिश ये भी होती है कि आपकी आरा का फर्दर सबको जवाब भी दिया जाए। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी और मैंने याद की थी कि उसके बाद PTI है, अभी वो इलेक्शन मुलतवी कराने के चक्रों में है। उसका जो है, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने कहा था कि इसका बकाया हिस्से में आपको मैं उससे भी आगाह करूँगा। तो ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो का एक तसलसल है। तो बज़ाहिर तो ये था कि शुरू से ही PTI का ये नारा था कि इलेक्शन कराए जाएँ, जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ, और इलेक्शन मुलतवी होने की सूरत में हम तहरीक चलाएँगे, इलेक्शन किसी तरह मुलतवी नहीं होने देंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट एक दिन पहले हुई थी उसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ जो नारे थे इलेक्शन लगाने के, वो सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, और उनको जो है असलियत से हटाकर उन्हें किसी दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की जा रही थी। इस वक्त मेरी नज़र में जो पार्टी इलेक्शन के हक़ में है, चाहे वो जीते या चाहे वो हारे, उनका ये बयानिया है कि इलेक्शन कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो शुरू से ही अपनी एक ही बात पर कायम है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, ताकि कोई ऐसी नागज़ीर सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसकी वजह से ये समझा जाए कि इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर तो PTI भी इसी चीज़ की हिमायत कर रही थी और इसी चीज़ का नारा लगा रही थी, और यही नारा उनकी ज़बान पर था, बल्कि जो कहें कि ज़बान इज़्ज़त आम था PTI के कारकुनान में कि इलेक्शन जल्द अज जल्द कराया जाए। ये उस वक्त से सिलसिला शुरू है जब से PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया था। कानूनी तौर पर वजारत उज़्मा से आइन और कानून की पासदारी करते उनको वहाँ से हटाया गया था। उसके बाद से उसका मुसलसल यही नारा था कि इलेक्शन कराए जाएँ, पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये जगह क्या हुआ कि कल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपना इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करना था कि इलेक्शन कब होंगे और किस तरीके से अपना कागजात नामजदगी वगैरह कब जमा कराए जाएंगे, कब वापस किए जाएंगे, कब उनके ऊपर एतराज़ात की समाअत होगी, कब उनके फैसले होंगे, और कब जो है फ़ाइनल और हतमी लिस्ट इनको निशानात अलॉट करने के बाद शाये की जाएगी। तो ये होता है एक प्रोसीजर, होता है एक प्रोसेस होता है जिसको इलेक्शन कमीशन तय करता है, और उसके बाद उसका ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन एक दिन पहले हैरान कुन तौर पर PTI के उमैर नियाज़ी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पेटिशन दायर कर दी, और उन्होंने उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतय्यन करता है, तैनात करता है, ये इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में है कि वो जिसको चाहे तैनात कर दे। आइन और कानून के तहत मुनासिब लोगों को RO और DRO, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किया जाता है। उसके ऊपर उमैर नियाज़ी साहब ने एक पेटिशन दायर की उसके खिलाफ कि ये जो तैनाती हो रही है ROs की और DROs की, ये गैर कानूनी है। इसको क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा अदलिया से DRO और ROs लेने की बजाय उन्होंने उसमें से एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कहा जा सकता, आप उसको ये कहते हैं कि आला जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें से ROs और DROs को तैनाती का हुक्म दिया था, फैसला किया था। उनमें असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये लोग शामिल होते हैं, जिसके ऊपर PTI की तरफ से एतराज़ किया गया कि नहीं, इन लोगों को ना लगाया जाए, कि बल्कि अदलिया के ही लोग जो हैं उनको इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर इलेक्शन की ड्यूटीज़ पर तैनात किया जाए और वो इस जिम्मेदारी को निभाएं। हालांकि उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर ने अदलिया को लेटर लिखे थे जिसमें उनसे जो है अमला मांगा गया था, और उसमें हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि उनके पास अमला नहीं है, इससे माजरत करते हैं और वो इस अमले की तैनाती में मुआविन साबित नहीं हो सकते, और वो इलेक्शन कमीशन को अदलिया में से कोई इस तरह की सहूलत फराहम नहीं कर सकते। जिसके बाद ही
الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر جو ہے نا، ان لوگوں کو الیکشن کی ڈیوٹیز پر تعینات کیا جائے اور الیکشن وقت پر کرایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر اپنے بینچ میں یہ بات واضح کی تھی کہ بس اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے اور کوئی بھی اس کے اوپر رائے زنی نہیں کرے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے حتیٰ کہ یہ تک کہا تھا کہ میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے ایک قسم کی قدغن لگا دی تھی کہ میڈیا میں سے بھی کوئی صحافی اس چیز کا مظاہرہ نہیں کرے گا کہ وہ اس تاریخ کے خلاف بات کرے اور یہ ہے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی بات کرے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو پسند نہ ہو کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے اس تاریخ کو اور وہ نہیں چاہتا کہ اس تاریخ پر الیکشن ہو، تو وہ بھی اپنی ہاف بیٹر یعنی اپنی بیوی کے کان میں جا کے سرگوشی کے طور پر بات کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ انتہائی قسم کے سخت جو ہے نا آرڈرز تھے، احکامات تھے کہ الیکشن کی تاریخ کے اوپر کوئی شخص بھی رائے زنی نہیں کرے گا، نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں کرے گا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پوری قوم الیکشن کے منتظر تھی اور ہے۔ لیکن پھر اچانک نہ جانے یکجک کیا ہوا کہ عمیر نیازی صاحب کو کس بھیڑ نے کاٹا کہ وہ جو ہے ایک پٹیشن لے کر ہائی کورٹ میں پہنچ کے، لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کا شیڈول جو ہے نا یہ جاری نہ کیا جائے تاکہ اس پیٹیشن کا فیصلہ نہ ہو۔ حالانکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی ڈائریکشن تھی، ہدایات تھیں، احکامات تھے، انہوں نے ججز کو بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی وہ احکامات نہیں دینے اس فیصلے کے خلاف۔ مگر پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ بظاہر تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ اس چیز کو، جب آپ کسی چیز کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو کرنا نہیں چاہتے، اس کے بعد اس کی چاہے ہزاروں تعویلات آپ پیش کریں، کچھ بھی آپ کہیں، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس حکم نامے کے ذریعے جو اس سے 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم نامہ جاری کیا اور جو انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا، جو انہوں نے حکم امتناعی جاری کیا الیکشن کے خلاف، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکشن وقت پر نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا جو اسکیجول پیش کرنا تھا، جو شیڈول بنانا تھا الیکشن کا، وہ اس نے پروگرام ملتوی کر دیا، اور انہوں نے اپنی پوری بساط لپیٹ کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں عدالت احکامات دے رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ڈی آر او اور آر او تعینات نہیں کر سکتے ابھی، جب تک اس پیٹیشن کا فیصلہ نہ ہو، تو پھر جب وہ فیصلہ نہ ہو تو ہم کیسے تاریخ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک پروسیجر ہوتے ہیں، جب وہ تعینات ہوتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو الیکشن کے حوالے سے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس ٹریننگ کے لیے بھی کچھ دن لگتے ہیں۔ تو ایک طریقہ کار متعین ہے کہ کتنے عرصے میں یہ جو ہے نا، جب تاریخ اناؤنس کی جاتی ہے تو کتنے عرصے میں کیا 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 ہوگا، 1 2 3 یہ سارے اسٹیپس ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر پھر خود ہی حکم امتناعی لے کر پی ٹی اے کے علی گور خان جو ہیں موجودہ چیئرمین پی ٹی اے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں۔ اور بھئی اگر آپ اس چیز کے خلاف ہیں تو آپ اپنے گھر کو سنبھالو نا، آپ کے گھر کے بھیدی نے لنگا ڈھائی، آپ کے گھر کا بندہ ہی ہے جس نے اس کے خلاف جا کے پیٹیشن پیش کی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے کوئی مشورہ نہیں کیا ہوگا بغیر کسی مشورے کے وہ ہائی کورٹ میں چلے گا اور وہاں سے جا کے انہوں نے ایک حکم امتناعی حاصل کر لیا؟ یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دکھانا لیفٹ کی اور مارنا رائٹ کی، اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کھبی دکھاؤ تو سگی مارو۔ تو یہ وہی حساب ہو رہا ہے پی ٹی اے کا کہ کچھ دکھاتے اور کرتے کچھ ہے، اور یہ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جسٹ لک ایٹ دیئر پاسٹ جو 26 سال ہے اس میں ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے نہیں ہیں وہ جو کہتے نہیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا وتیرہ ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ ان کی واردات جو ہے وہ چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، کیونکہ پہلے انہوں نے احکامات دیے تھے، انہوں نے فرائیڈے کو ہی ایک حکم دے دیا کہ جمعے والے دن ہی شیڈول جو ہے نا الیکشن کا جاری کیا جائے، الیکشن کمیشن کو حکم دے دیا، اور انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ لاہور کو اس کی سخت الفاظ میں ان کو جو ہے نا وارننگ دی، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے خلاف انکوائری کی جائے گی، اور کیوں نہ یہ ہے کہ توہین عدالت کا ایک مقدمہ بھی درج کیا جائے اس شخص کے خلاف جو یہ پیٹیشن لے کے آیا تھا، وہ عمیر نیازی صاحب پی ٹی اے کا، اور غالباً میرے خیال میں ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس درج ہو چکا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر، کہ جب ایک چیز واضح طور پر کہہ دی گئی تھی، عدلیہ اعلیٰ عدلیہ نے، ان کے چیف جسٹس صاحب نے اور پورے بینچ نے یہ بات کر دی تھی، اور سب فریقین اس میں شامل تھے، اس میں پی ٹی اے، اس میں پیپلز پارٹی، اس میں مسلم لیگ، اس میں ووکلا، اس میں الیکشن کمیشنر، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، سب لوگ ایک ہی پیج پر تھے کہ یہ الیکشن 8 فروری کو جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے تاریخ۔ پھر اس کے بعد یکا یک کیا ہوا، کیوں اس طرح کی حرکت کی گئی؟
کیوں الیکشن کو ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پی ٹی اے کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو نوشتہ دیوار لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر اتنی جلدی یہ فروری میں الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، یقیناً ان کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پہلے ہی وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور پھر اب جو پیٹیشن وغیرہ جو اس کے خلاف جو اپیلیں کر رہے ہیں ان کا فیصلہ اس وقت تک ہونا نہیں ہے، اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ الیکشن میں تو حصہ نہ لینے والی بات ہے ہی، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے انہوں نے پی ٹی اے کی چیئرمین شپ بھی کھو دی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے حوالے کیے، میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے کھو دی ہے، ان سے پی ٹی اے کی چیئرمین شپ چھین لی گئی ہے۔ یہ ووکلا جو گروپ ہے نا ووکلا کا، انہوں نے ان کو ایسی ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں عمران صاحب کو، ایسے ایسے جو نا خوفناک بھیانک اور خوفناک قسم کے مناظر دکھائے ہیں فیوچر کے ان کے حوالے سے کہ ان کو مجبوراً جو ہے نا چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے کر وہ چیئرمین شپ ان کے حوالے کرنا پڑی گوہر صاحب کے۔ اچھا، اب یہ جو الیکشن کے خلاف پیٹیشن دائر ہوئی تھی، اس میں ان کے اپنے بہت ہی ایک قابل شخص ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی اے نے انتہائی نامناسب سے بات کی، حالانکہ وہ ان کے بہت ہی بڑے لیڈر ہیں اور ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے کیسز کو پلی بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے کیسز کو لیڈ بھی کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ غلط کیا گیا ہے۔ تو اب اگر ہم بات کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم عرض کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ ہم پی ٹی کے خلاف بولتے ہیں۔ بھئی اگر ہم پی ٹی کے خلاف نہ بولیں، پی ٹی اگر ایسی حرکتیں نہ کرے تو ہمیں کیا کسی کالے کتے نے کاٹے کہ ہم ان کے خلاف بولیں گے؟ آپ خود ہی موقع دیتے ہو اپنے مخالفین کو، مخالفین تو میں نہیں کہہ سکتا، اپنے ناقدین کو جو آپ کے اوپر آپ کے غلط فیصلوں کے اوپر جو ہے نا تنقید کرتے ہیں، ان میں ایک خاکسار یہ بھی ہے۔ میں نے کبھی پی ٹی کی مخالفت نہیں کی، مگر ان کے جو غلط فیصلے ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں ان کے اوپر تنقید ضرور کرتا ہے، اور ان کو اچھے اور برا کے درمیان فرق جو ہے نا وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ ہمارے پاس اتنے زیادہ فالوور ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، نہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وہ جو ہے ریسورسز ہیں کہ ہم اپنی بات جو ہے نا ان تک پہنچا دیں۔ ہمارا تو وہی حال ہوتا ہے کہ طوطی کی آواز نگار خانے میں کون سنتا ہے، لیکن ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس پلیٹ فارم کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ خود خوش ہو جاتے ہیں یہ باتیں کر کے، اپنے دل کی جو آواز ہوتی ہے سنا کے، اور کچھ آپ لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تنقید بھی اس پر کرتے ہیں، کچھ نہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں۔ لیکن کیا کریں، ہم دل کے ہاتھوں اور اجتماع کے ہاتھوں مجبور ہیں، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں گے، جو برا ہے اس کو برا کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر، اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔